अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू अयार और शहंशाह अफरासियाब जहन्नम में। ये इस कहानी का आखिरी हिस्सा है। इधर उमरो यार ने कसमसाते हुए आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था। उमरो यार ने देखा कि वो इस वक्त जहन्नम तिलसम में भूरे रंग की पहाड़ियों के करीब बेहोश पड़ा था। और ये पहाड़ी सिलसिला बहुत तवील था और भूरे रंग के पहाड़ों पर हर जगह भड़कती हुई आग के शोले जल रहे थे। और उमरो यार के करीब भी काफ़ी जगह आग जल रही थी, लेकिन जिस जगह उमरो यार बेहोश था वहाँ आग नहीं थी। उमरो यार ने ये भी देखा कि हैरत अंगेज तौर पर इसके जख्म मंदमिल हो चुके थे, जो पिछले तिलस्म में खौफनाक तिलस्मी बिच्छुओं के काटने से पैदा हुए थे। उमरो यार उठ खड़ा हुआ और हैरत से पहाड़ों को गौर से देखने लगा। तो यकलख्त इसकी नज़र एक जगह बेहोश चांद तारा पर पड़ी तो उमरो यार चौंक गया और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नमूदार हो गई, क्योंकि अपनी बीवी को सही सलामत देखकर उमरो यार को सुकून मिल गया था। गुज़िश्ता चारों तिलस्माती महमात में उमरो यार ने देख लिया था कि इसकी बीवी का दिमाग हैरत अंगेज तौर पर बहुत काम करता है। और ऐसे मौके भी आए थे कि चांद तारा के मशवरों से उमरो यार ने तिलस्मात को फना किया था। इसलिए चांद तारा को देखकर उमरो अयार खुश हो गया था। उमरो अयार चांद तारा के करीब बैठ गया और चांद तारा की गर्दन पर हाथ लगाकर देखा तो इसका सांस वाकई चल रहा था, बस बेहोश ही थी। उठो चांद तारा, तुम्हारा सरताज अयारे ज़मां तुम्हारे पास पहुंच चुका है, उमरो यार ने कहा। लेकिन चांद तारा बेहद गहरी बेहोशी में थी और उमरो यार के हिलाने जुलाने पर भी ना उठी तो उमरो यार परेशान हो गया। मुहाफिज बोने, बाहर आओ और बताओ कि चांद तारा को क्या हुआ है और इसे होश क्यों नहीं आ रहा। उमरो यार ने तशवीश से कहा तो इसी वक्त जंबील का मुहाफिज बोना जंबील से बाहर आया। आका, जब तक आप मालकिन को सब्ज शीशे की खुशबू नहीं सूंघाएंगे मालकिन को होश नहीं आ सकता, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया और जंबील में हाथ डालकर सब्ज शीशी का कहा तो इसके हाथ में एक शीशी आ गई, जिसे उमरो यार ने जंबील से बाहर निकाल लिया। इस शीशी में मौजूद खुशबू की खासियत ये थी कि अगर इसे किसी बेहोश शख्स को सूंघाया जाए तो बेहोशी चाहे जादुई हो या असली और जितनी भी गहरी बेहोशी क्यों ना हो, इस सब शीशी की खुशबू सूंघना सूंघाने से इसे होश आ जाता था। ये शीशी एक मुहिम में उमरो यार को एक नेक बुजुर्ग ने दी थी और इसकी अहमियत बताई थी। उमरो यार ने शीशी का ढक्कना खोलकर चांद तारा की नाक के करीब कर दिया। चांद तारा कसमसाने लगी जैसे उठने वाली हो। तो उमरो यार ने सुकून का सांस लिया और शीशे का ढकना फिर से लगाकर इसे जंबील में डाल लिया। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। चांद तारा ने हड़बड़ा कर उठ बैठी और हैरत से जर्द पहाड़ियों को देखने लगी। फिर अपने जिस्म को देखा कि कोई जख्म या आंवला नहीं है तो खुश हो गई। अचानक इसकी नज़र अपने साथ बैठे उमरो यार पर पड़ी तो चौंक गई और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी रेंग गई। ओह, शुक्र है ख्वाजा, इस तिलस्म में तुम मेरे साथ हो, वरना गुज़िश्ता तिल्स्मात जिसमें मुझे अज़ली दुश्मन अफरासियाब के साथ बेहद शदीद अजाब और तकलीफ से गुजरना पड़ा था। चांद तारा ने पिछले तिलस्म को याद करके खौफ से कांपते हुए कहा, अच्छा, क्या तिलस्म थे और तुमने इसे कैसे फना किया। उमरो यार ने पूछा तो चांद तारा ने इसे अपने ऊपर बीते हुए भयानक वाक़ियात बता दिए। बेगम, मैं भी असली दुश्मन हैरत जादू के साथ पिछले तिलस्म में बहुत तकलीफ से गुजरा हूँ। बदबख्त सियाह जादूगर खुद तो मर खप गया है, लेकिन अपना जहन्नम तिलस्म बहुत ही खौफनाक बना गया है, जिसमें हम बुरी तरह फंस चुके हैं। और कुछ ऐसा काम कर गया है कि हम दोनों को अपने असली दुश्मनों के साथ मिलकर काम करना पड़ा था, लेकिन बहुत ही तकलीफ दा और भयानक तिलस्मात थे। उमरो यार ने भी चांद तारा को अपने गुज़िश्ता वाक़यात बताते हुए कहा।
خواجہ مجھے تمہارا ساتھ حاصل ہے جس سے مجھے سکون بھی ملا ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے، بس مجبوری کے تحت اپنے دشمن کے ساتھ تلسم کو فنا کرنا پڑا۔ چاند تارا نے کہا، ہاں چاند تارا، مجھے بھی حیرت جادو جیسی ایارہ کے ساتھ تلسم کو فنا کرنے پر کوئی خوشی نہیں ہے، بس مجبوری تھی۔ لیکن بیگم، یہ تلسم بہت ہی ہولناک ہیں۔ منحوس سیاہ جادوگر نے بہت ہی ہولناک تلسمات بنائے ہیں جس سے روح فنا ہو گئی تھی۔ امرو یار نے جہنم تلسم کی گزشتہ ہولناک تلسمات کو یاد کرتے ہوئے کہا، ارے خواجہ، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ دنیا کے ایار زماں شعلہ تپاں برق رواں موت جادوگراں کی بیوی ہے جو اپنے گنجے سر کے خاوند کا تلسمات میں بھرپور ساتھ دے گی۔ چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے واقعی اپنے خاوند امرو یار کو دیکھ کر تسلی اور بہت خوشی ہو رہی تھی، اور بھول گئی تھی کہ ابھی یہ جہنم تلسم کے قیدی ہی ہیں اور ابھی تلسمات باقی ہیں۔ چاند تارا کی بات سن کر امرو یار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی اور اس نے خوشی سے دانت نکوس لیے۔ چاند تارا، بے شک تم عقل سے پیدل اور بھینس کی طرح موٹی ہو، مگر میں نے دیکھ لیا ہے کہ میری بیگم کا دماغ تلسمات کی ہولناک دنیا میں خوب چلتا ہے۔ امرو یار نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر چاند تارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا، تو تمہاری نظر میں عقل سے پیدل ہوں اور بھینس کی طرح موٹی ہوں؟ لگتا ہے میرے سرتاج کا دل تلسمات کی دنیا میں اپنی بیوی کے ہاتھوں مالش کروانے کے لیے بے قرار ہو رہا ہے۔ چاند تارا نے اپنی جوتی اتارتے ہوئے کہا تو امرو یار ڈر کر بھاگنے لگا۔ بب بب بیگم، یہ زیادتی ہے، گھر میں تو ہر وقت میں بیچارہ تمہارے فولادی گھوں سے کھاتا ہی رہتا ہوں، یہاں تو مجھ غریب لاچار پر رحم کرو۔ امرو یار نے بھاگتے ہوئے مڑ کر خوف سے گھگیاتے ہوئے کہا، اب کہاں بھاگ رہے ہو خواجہ، رکو۔ چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا، چاند تارا بیگم، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، ویسے میں نے تمہاری تعریف بھی تو کی ہے۔ امرو یار نے واپس آتے ہوئے کہا، خواجہ، یہ تلسمات کی دنیا ہے اس لیے برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب تم نے مجھے ایسا کہا تو تمہاری درگت بنا کر رکھ دوں گی۔ چاند تارا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور جوتی نیچے رکھ کر پہن لی تو امرو یار نے بھی سکون کا سانس لیا۔ بیگم، دراصل تمہیں دیکھ کر میرا خون سیروں بڑھ گیا ہے، اس لیے اپنی بیگم سے دل لگی کرنے کو کر رہا ہے، ورنہ میری بیگم تو بہت خوبصورت، بہادر اور ذہین ہے۔ امرو یار نے اس بار خوشامد کی تو چاند تارا مسکرا دی۔ آقا اور مالکن، آپ دونوں تو اس طرح یہاں باتیں کر رہے ہیں جیسے تلسم ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جہنم تلسمات ہیں جو بہت ہی خوفناک ہیں، اور اس پانچویں تلسم کو فنا کرنے کی کوشش کریں۔ محافظ بونے نے کہا تو دونوں چونک گئے۔ ہاں ہاں محافظ بونے، بتاؤ اس تلسم کا توڑ کیا ہے اور ہم اسے کیسے فنا کر سکتے ہیں؟ اس بار امرو یار کی بجائے چاند تارا نے پوچھا۔ ویسے تو امرو یار کا محافظ بونا کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن بعض مشترکہ تلسماتی مہمات میں یہ چاند تارا کو بھی نظر آتا تھا اور اس کے سوال کا جواب بھی دیتا تھا۔ مالکن، آپ اور آقا کو جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں سے پورے 3000 قدم آگے بڑھنا ہوگا اور پھر اپنی آنکھوں میں سرما تاثیری ڈالنا ہوگا جس سے آپ دونوں کو تلسم کا توڑ نظر آئے گا، اور پھر آپ دونوں کو اس کو فنا کرنا ہوگا۔ محافظ بونے نے جواب دیا، 3000 قدم، پھر وہی مذاق؟ محافظ بونے، ہمیں مذاق پسند نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ کہ ہمیں اس تلسم کو کیسے فنا کرنا ہوگا۔ اس بار امرو یار نے غصے سے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ بے شک بولنے والی گڑیا اور سلیمانی تختی سے پوچھ لیں، یا پھر مالکن اپنے جھولے میں موجود مقدس تختی سے پوچھ لیں جس نے اب تک ان کا جہنم تلسم میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ محافظ بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو کیا تم واقعی مذاق نہیں کر رہے؟ امرو یار نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا، اور 3000 قدم پیدل کا سن کر چاند تارا کی تو روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ بے حد موٹی ہونے کی وجہ سے اس کا تو بھرکس نکل جانا تھا۔ ہاں آقا، آپ دونوں کو ایسا ہی کرنا پڑے گا، جیسے بھی ہو آپ کو 3000 قدم چلنا ہی ہوگا۔
محافظ بونے نے کہا تو امرو یار اور چاند تارا بے بسی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ خواجہ تم تو دبلے پتلے ہو مگر میرا کیا ہوگا؟ لگتا ہے اس تلسم میں تمہاری مدد کرنے کی بجائے تم پر بوجھ بن رہی ہوں، چاند تارا نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ دونوں کی شوخیاں 3000 قدم کا سن کر ہوا ہو گئی تھیں۔ ارے ہاں خواجہ، ایک حل ہے، تم اس طرح کرو کہ مجھے اپنے زنبیل میں ڈال لو اور اکیلے ہی 3000 قدم کا فاصلہ طے کر لو، کیونکہ تم ہمت کر کے 3000 قدم کا فاصلہ طے کر سکتے ہو۔ چاند تارا نے چونکتے ہوئے کہا تو امرو یار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ چاند تارا کا مشورہ اسے اچھا لگا تھا۔ نہیں مالکن اور آقا، خبردار، اس جہنم تلسم کو 4 افراد کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ آپ، مالکن اور آپ کے ازلی دشمن شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو ہیں۔ مالکن کو آپ کے ساتھ ہی مل کر تلسم کو ختم کرنا ہوگا۔ محافظ بونے نے سختی سے کہا تو دونوں کی خوشی کافور ہو گئی اور دوبارہ منہ لٹک گئے۔ آقا، آپ اور مالکن دیر کر رہے ہیں، پہلے آپ دونوں نے 3000 قدم چلنا ہے، پھر سرما تاثیری لگا کر تلسم کو تلاش کرنا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کر کے اسے فنا کرنا ہے، مگر آپ ابھی تک باتوں میں ہی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ محافظ پونے نے ان دونوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، چلو بیگم، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کاش یہ سیاہ جادوگر زندہ ہوتا تو میں اسے 3000 جوتے لگاتا، اس کی خوب خبر لیتا، امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امرو یار، پہلے اس ہولناک جہنم تلسمات کو تو فنا کر لے، معلوم نہیں ہم ان خوفناک جہنم تلسمات میں زندہ بھی بچتے ہیں یا نہیں، چاند تارا نے پریشانی سے کہا، اور دونوں آگے بڑھنے لگے۔ امرو یار نے چاند تارا کا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ اکٹھے ہی آگے بڑھ سکے۔ ابھی وہ دونوں 400 قدم ہی بڑھے تھے کہ چاند تارا کا سانس اکھڑ گیا اور دھوکنے کی طرح چلنے لگا۔ خواجہ، میری بس ہو گئی ہے، تم جاؤ، چاند تارا نے مایوسی سے کہا۔ ارے نہیں چاند تارا، اب تم بہت بہادر بن چکی ہو، اور ویسے بھی میری بیوی کی ہمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب تو میری بھی مدد کر چکی ہے، اور ویران دنیا کے قبرستان کے انتہائی سخت اصولوں والے قبرستان میں جب تم نے اکیلے ہی سخت سوال کو بھی حل کیا تھا اور ایک خطرناک تلسم بھی فنا کیا تھا اور میری اس وقت مدد کی تھی جب میں بہت ہی مشکل اور یقینی موت میں پھنس چکا تھا، تو اب بھی تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ امرو یار نے چاند تارا کو ہمت دلاتے ہوئے کہا، نہیں خواجہ، میری بس ہو چکی ہے اور اب مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ چاند تارا نے بدستور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا تو اچانک امرو یار کے ذہن میں کوندا سا لپکا، محافظ بونے باہر نکلو۔ امرو یار نے کہا تو محافظ بونا پھر زنبیل سے باہر آ گیا۔ محافظ بونے، تم نے کہا تھا کہ جیسے بھی ہو 3000 قدم پورے کرنے ہیں، اگر میں اپنی بیوی کو تلسمی کھڑامی دے دوں اور اسے پہن کر کیا چاند تارا چلے تو کوئی حرج تو نہیں؟ امرو یار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آقا، یہ بہتر رہے گا، اور چونکہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں تھی ورنہ تلسم بھڑک سکتا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ خیال خود ہی آیا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے، محافظ بونے نے کہا تو امرو یار نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے چہرے پر قدرے مسکراہٹ رنگ گئی۔ امرو یار نے زنبیل سے تلسمی کھڑامی نکال لی۔ بیگم، اپنے جوتے اپنے جھولے میں ڈال لو اور ان کو پہن لو، امرو یار نے کہا، تو اس سے کیا میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی؟ کیا میں آرام سے 3000 قدم بھی پورے کر لوں گی؟ چاند تارا نے بیزاری سے پوچھا۔ ہاں بیگم، دلسمی کھڑامی پہننے کے بعد تم 3000 کیا 3 لاکھ قدم بھی آسانی سے پورے کر سکتی ہو، امرو یار نے بتایا۔ تو چاند تارا چونک گئی اور اس حیرت انگیز جوتوں کی خاصیت سن کر خوش بھی ہو گئی۔ چاند تارا نے اپنی چپلیں اتار کر اپنے جھولے میں رکھیں اور امرو یار کی تلسمی کھڑامی پہنی۔ اب ایک بار پھر امرو یار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ چاند تارا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں چل رہی ہو، حالانکہ امرو یار کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ یہ دونوں سیدھے ہی چل رہے تھے اور چونکہ پہاڑی سلسلہ تھا اس لیے امرو یار کو الجھن تو ہو رہی تھی، لیکن دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے اسے مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جگہ جگہ آگ کے شعلوں سے گزر کر جا رہے تھے، لیکن
آگ ان دونوں کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی اس کا انتظام کر لیا تھا۔ چاند تارا کو تو اس بار کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تلسمی کھڑامی پہننے کے بعد اس کے قدم اور تیزی سے بڑھ رہے تھے، مگر امرو عیار بری طرح تھک گیا تھا۔ امرو عیار اچھی طرح جانتا تھا کہ تلسمات کی دنیا میں ہلکی سی غلطی بھی بھیانک موت کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے امرو عیار پوری قوت جمع کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر چاند تارا نے تلسمی کھڑامی نہ پہنی ہوتی تو چاند تارا کب کی ہمت ہار کر گر چکی ہوتی، مگر تلسمی کھڑاؤں کے پہننے کے بعد بے حد موٹی ہونے کے باوجود امرو عیار سے بڑھ کر تیز چل رہی تھی اور امرو عیار کی رفتار دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ اب امرو عیار کا سانس بھی تیزی سے چلنے لگا تھا، لیکن امرو عیار تلسمات کے اصول جاننے کی وجہ سے پوری ہمت کر کے چلتا ہی رہا تھا۔ بس کریں، آفرین ہے آپ پر، آپ نے ہمت کر کے 3000 قدم پورے کر لیے ہیں اور مالکن نے بھی 3000 قدم پورے کر لیے ہیں، آپ دونوں سرما تاثیری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ زمین سے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو عیار نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے اس جہنم تلسمات نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ امرو یار، تم تو بہت تھک گئے ہو، تھوڑا آرام کر لو، کیونکہ میں تو تمہاری دی گئی حیرت انگیز چپلوں سے ہرگز نہیں تھکی، بلکہ لگتا ہے ابھی چلنا شروع کیا ہے۔ چاند تارا نے کہا، نہیں بیگم، یہاں تلسمات کا مخصوص وقت کہیں گزر نہ جائے، ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، امرو یار نے کہا تو چاند تارا نے چونکتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چاند تارا نے تلسمی کھڑاویں اتاری اور جھولے سے اپنے جوتے نکال کر پہن لیے اور امرو عیار نے تلسمی کھڑاؤں کو زنبیل میں ڈال لیا، جس نے اس کا نہ صحیح اس کی بیگم کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ محافظ بونے، اب مجھے بتاؤ یہ سرما تاثیری کیا چیز ہے اور اسے میں کہاں سے حاصل کروں؟ امرو عیار نے زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھا۔ امرو یار، فکر نہ کرو، سرما تاثیری تمہاری زنبیل میں نہیں بلکہ میرے جھولے میں ہے، چاند تارا نے کہا تو امرو یار مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ارے واہ، اب تو میری بیگم کو بھی یہ معلوم ہے کہ اس کے جھولے میں کون سی کرامتی چیزیں ہیں، ورنہ شروع میں جب شہزادی سورنگ پری اور اس کے منگیتر شہزادے ارسنگ دیو نے تمہیں جھولا اور چند بہت نایاب کرامتی چیزیں دی تھیں تو اس وقت تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ تمہارے جھولے میں کیا چیزیں ہیں اور ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، مگر اب تم سب جاننے لگی ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم ان کرامتی چیزوں کی مدد سے اکیلے بھی تلسمات فنا کر سکتی ہو۔ امرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں خواجہ، لیکن اس جہنم تلسمات نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں اور ان کو تمہاری مدد کے بغیر فنا نہیں کر سکوں گی، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے جھولے سے ایک سرما دانی نکال لی جس کے ساتھ آنکھوں میں پھیرنے والی ایک سلائی بھی تھی۔ چاند تارا نے سرما دانی کا ڈھکن کھول کر سلائی اس میں ڈال کر پہلے سرما امرو یار کے دونوں آنکھوں میں لگایا اور پھر اپنی آنکھوں میں لگا کر سرما دانی کو بند کر کے جھولے میں رکھ دیا۔ دونوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تو دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں دونوں چونک گئے، کیونکہ اب ان کے سامنے منظر بدل چکا تھا اور نیا منظر تھا۔ دونوں نے دیکھا کہ اب یہ پہاڑی سلسلے کی بجائے ایک کھلے میدان میں تھے جو بہت وسیع و عریض تھا۔ یک لخت دونوں چونک گئے اور قدرے خوفزدہ بھی ہو گئے۔ ان کے سامنے 30 کے قریب بڑے بڑے چیتے موجود تھے جو غراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ امرو عیار نے جلدی سے تلوار حیدری نکال لی اور چاند تارا کے حوالے کر دی اور پھر تیزی سے اوج بن ان کی تلوار نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی جس کا وزن 1000 من تھا، مگر امرو یار کے ہاتھ میں آ کر ہلکی ہو گئی تھی۔ اس کا وار دشمن پر 1000 من ہی پڑتا تھا اور چاند تارا کے ہاتھ میں تلوار حیدری تو بہت ہی زبردست تلوار تھی۔ چاند تارا گو کہ بہت موٹی تھی، لیکن ایک شہزادی اور شادی سے پہلے دبلی پتلی ہوا کرتی تھی اور اس نے تلوار بازی میں بہت مشق حاصل کر رکھی تھی۔ آج جہنم تلسمات کی ان خوفناک ہولناک دنیا میں اپنے خاوند کے ساتھ خونی چیتوں سے جنگ کر کے اپنے آپ کو منوانے کا موقع تھا۔
چیتے ایک دو نہیں 30 کے قریب تھے اور انہیں اڑاتے ہوئے ان دونوں پر چھلانگیں لگا دیں۔ امرو عیار اور چاند تارا ہوشیار تھے، ویسے بھی ان کے ہاتھوں میں بہت ہی کرامتی تلواریں تھیں۔ امرو عیار اور چاند تارا ان تلسمی چیتوں پر پل پڑے اور بھرپور انداز میں ان کا خاتمہ کرنے لگے، کیونکہ اتنی بھرپور کرامتی تلواروں کی ہونے کی وجہ سے جیسے ہی کوئی چیتا ان پر حملہ کرتا، ان کرامتی تلواروں کے وار سے فوراً جل کر غائب ہو رہا تھا، کیونکہ یہ اصلی چیتے نہیں تھے، ان کا خون نہیں نکل رہا تھا۔ لیکن پھر چند بار ان تلسم چکن چیتوں نے اچھل کر ان کو زخمی کر دیا تھا، جس سے ان کو اپنے وجود میں آگ بھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹتے چھوٹتے بچی تھیں، اور اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ سے بھی تلوار چھوٹ جاتی تو یہ چیتے اچھل اچھل کر ان پر حملہ کر رہے تھے، ان کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ اس لیے اپنے زخموں کے باوجود خود پر قابو پاتے ہوئے ہونٹ بھینچتے ان چیتوں پر حملہ کرنے لگے۔ آخر کار امرو عیار اور چاند تارا نے ہمت کر کے ان تمام خوفناک تلسم چکن چیتوں کا خاتمہ کر ہی دیا، لیکن زخمی بھی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی تلسم فنا ہوا، اچانک ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور ان کو رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک بار پھر ان دونوں کے دماغوں میں تاریکی بھرتی چلی گئی اور دونوں لڑک کر گرتے چلے گئے۔ ادھر شہنشاہ افراسیاب کو ہوش آیا تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور پھر حیرت سے اپنے بدن کو دیکھنے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا کہ اس کے تمام زخم ختم ہو چکے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ارے واہ، بہت خوب، میں تو ٹھیک ہو گیا، ورنہ پچھلے تلسم نے تو مجھے شدید عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا اور سر پر آبلے ہی آبلے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر اس کی بیگم ملکہ حیرت جادو بے ہوش پڑی ہے، اور شہنشاہ افراسیاب یہ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ اب منظر بدل چکا تھا۔ اس وقت شہنشاہ افراسیاب ایک دریا کے کنارے تھا، اور چونکہ جہنم تلسم کا دریا تھا اس لیے اس دریا میں پانی کی بجائے بھڑکتی آگ تھی، لیکن ابھی دریا ان سے کچھ فاصلے پر تھا اور جس جگہ یہ دونوں تھے وہاں البتہ آگ نہیں بھڑک رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کو آگ کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کا انتظام اس نے کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی حیرت انگیز طور پر پچھلے انگاروں کے بارش والے تلسم میں اس کے اور چاند تارا کے سر پر انگارہ بارش سے آبلے ضرور پڑ گئے تھے اور شدید عذاب سے گزرنا پڑا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب ماحول کو دیکھنے کے بعد طویل سانس لے کر اٹھا اور ملکہ حیرت جادو کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اسے ہلانے جلانے لگا۔ اٹھو بیگم، ہم ابھی جہنم تلسمات کی ہولناک دنیا میں ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے زور سے ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ملکہ حیرت جادو ٹس سے مس نہ ہوئی اور بدستور بے ہوش رہی۔ کیا مطلب؟ یہ ملکہ حیرت جادو کو کیا ہو گیا ہے اور اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار حیرت سے سیاہ بچھو سے پوچھا۔ آقا، مالکن نے چونکہ پہلا تلسم فنا نہیں کیا تھا اور بس اس میں خواجہ امرو عیار کا ہی ہاتھ تھا، البتہ دوسرے تلسم کی فنائی میں ان کا ضرور ساتھ دیا تھا، لیکن بہرحال پہلے تلسم میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ان کو جب تک کاماشا دیوتا کا سرخ پھول نہ سنگھایا جائے ان کو ہوش نہیں آئے گا۔ سیاہ بچھو نے کہا، اوہو ٹھیک ہے، میں پہلے کاماشا دیوتا کے سرخ پھول کا انتظام کرتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور ایک منتر پڑھنے لگا، اور پھر آنکھیں کھولیں تو اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا جس کا رنگ بہت گہرا سرخ تھا۔ اب شہنشاہ افراسیاب نے اس سرخ پھول کو ملکہ حیرت جادو کی ناک کے ساتھ لگایا تو ملکہ حیرت جادو کسمسانے لگی، جیسے ہوش میں آنے لگی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے پھول کو اوپر اچھالا تو پھول غائب ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو نے آنکھیں کھول دیں اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جہاں اس کے سامنے شہنشاہ افراسیاب بیٹھا ہوا تھا اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارے آقا، آپ یہاں، مگر ہم اس وقت کہاں ہیں؟
بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے ازلی دشمن امرو یار کے ساتھ مل کر تلسم فنا کیا تھا، جو کہ بہت ہولناک تھا۔ تلسم کو فنا کرنے میں کچھ کام میں نے کیا تھا اور کچھ کام امرو یار نے کیا تھا، لیکن بہت مشکل سے تلسم فنا ہوا تھا۔ اور پھر امرو یار نے اچانک ہاتھ مار کر میری انگلی میں موجود ایک سبز رنگ کی انگوٹھی اتار لی تھی، اور پھر میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، بیگم میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور مردود اور سیاہ جادوگر نے اپنے جہنم تلسم میں کچھ ایسا کام کیا تھا کہ مجھے بھی اپنے اصلی دشمن کی بیوی کے ساتھ کام کرنا پڑا تھا، اور مجھے یہ چونکہ جہنم تلسم کے تیسرے تلسم والے راستے سے بھیجا گیا تھا، جسے میں نے بہت مشکل سے فنا کیا تھا، لیکن چوتھے تلسم میں چاند تارا بھی میرے ساتھ تلسم کو فنا کرنے میں معاون رہی تھی، جو کہ بہت ہی ہولناک تلسم تھا، اور میں نے بھی تلسم ہوشربا کی شہنشاہیت کا خاص ہار چاند تارا سے چھین لیا تھا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے اسے جادو سے تلسم ہوشربا پہنچا دیا تھا۔ شہنشاہ فراسیاب نے کہا، شہنشاہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اس طرح تو امرو یار کبھی بھی آپ کا سرخ ہار چوری کر سکتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے کہا، بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حالانکہ تم جانتی ہو کہ امرو یار اس ہار کو اصول کے تحت حاصل نہیں کر سکتا، ورنہ اس کی زنبیل کی تمام کرامتی چیزیں بے اثر ہو جائیں گی۔ اسی طرح میں بھی سردار امیر حمزہ کی خاص انگوٹھی حاصل کرنے سے اپنے ہار کی اہمیت کو کھو دیتا۔ اسے امرو یار نے حاصل کرنا تھا اور کر لیا، اور مجھے اس کی فکر نہیں، بس اپنا خاص ہار بچ گیا ہے، اس پر اطمینان ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اوہ ہاں آقا، واقعی میں تلسمات کی دنیا کی سختی میں یہ بات بھول گئی تھی۔ خیر آقا، اب لگتا ہے اس تلسم کو آپ کو اور مجھے مل کر فنا کرنا ہوگا، اس لیے میرے دل کو سکون ہے کہ میں آپ کے ہمراہ ہوں، ورنہ مجھے امرو یار کے ساتھ تلسم میں بہت الجھن ہو رہی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا تو شہنشاہ فراسیاب نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے دانتوں کی نمائش کر دی، اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ معلوم نہیں جہنم تلسم کا یہ چھٹا تلسم کتنا خوفناک ہے، کیونکہ مجھے سفید گلہری نے بتایا تھا کہ دوسرے تلسم کے فنا ہونے کے بعد مجھے چھٹے تلسم میں بھیج دیا جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اس تلسم میں میرے ہمراہ ہوں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میری بیگم بہت ذہین ہے، اور مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی تلسمات کی دنیا میں مزہ آتا ہے۔ اور بیگم ویسے کتنی حیرت کی بات ہے، طویل عرصے بعد جب سے ہم دونوں تلسمات کی دنیا میں جانے لگے ہیں تو ہر تلسمی مہم میں منحوس امرو یار اور اس کی بدبخت بیوی بھی اسی مہم میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں۔ شہنشاہ فراسیاب نے پہلے مسکراتے ہوئے اور پھر امرو یار اور چاند تارا کی بات کرتے ہوئے برا سا منہ بنا کر کہا، ہاں آقا، دراصل ہم ملکہ اور آپ شہنشاہ ہیں، اور ہمیں پکی پکائی مل رہی تھی، اور ہمارے غلام جادوگر اور جادوگرنیاں ہی ہمیں تحفے تحائف اور نایاب خزانے دے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی بھی تلسمی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن گزشتہ ایک سال میں یہ ہماری 5ویں تلسمی مہم ہے، جس میں واقعی شیطان امرو یار اور اس کی حتمی بیوی بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ دونوں جہنم تلسمات میں نہیں بلکہ تلسم ہوشربا کے اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ آقا اور ملکہ، آپ دیر کر رہے ہیں، اور اس جہنم تلسمات کے بھی مخصوص اوقات ہیں، جن کے گزرنے کے بعد یہ جہنم تلسم اپنے فنا کرنے والے کو خود ہی فنا کر دے گا۔ ملکہ حیرت جادو کے کندھے پر موجود سفید گلہری نے تیز لہجے میں کہا تو دونوں چونک گئے۔ سیاہ بچھو، تم بتاؤ اس تلسم کا توڑ کیا ہے، اور ہم اسے کیسے فنا کر سکتے ہیں؟ اس بار شہنشاہ فراسیاب نے اپنے کندھے پر موجود سیاہ بچھو سے پوچھا۔ آقا، اس کے لیے آپ کو اور ملکہ کو مرغا بن کر 30 قدم آگے بڑھنے ہوں گے، اور تعداد پوری ہونے کے بعد الٹا ہو کر دونوں کو جامو تاشا کا خاص منتر 7 بار پڑھنا ہوگا، اور پھر جیسے ہی آپ سیدھے ہوں گے آپ کو تلسم کا توڑ نظر آ جائے گا۔ سیاہ بچھو نے کہا،
اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر غصے اور حیرت کے باوجود شرمندہ سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ البتہ حیرت اور غصے سے شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے سیاہ بچھو؟ اب تم مجھ سے شہنشاہ افراسیاب سے بھی گھٹیا مذاق کر رہے ہو؟ اگر تم طلسم جمشید کی خاص طاقت نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی جلا کر بھسم کر دیتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا، آقا میں نے آپ سے کوئی مذاق نہیں کیا، اس جہنم طلسم کے اصول ہی ایسے ہیں۔ آپ بے شک سفید گلہری یا کسی اور طاقت کو بلا کر پوچھ لیں۔ سیاہ بچھو نے کہا، آقا سیاہ بچھو درست کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ملکہ حیرت جادو یا شہنشاہ افراسیاب کوئی سوال کرتے، ملکہ حیرت جادو کے کندھے پر موجود سفید گلہری نے بھی کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آقا یاد کریں، پہلے بھی ایک بار طلسم حفظ شکل کے سیاہ مرحلے میں خزانے والے غار کی بجائے غلط غار میں جانے کی وجہ سے ہم دونوں کو مرغا بننا پڑا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے شرمندہ سے مسکراہٹ سے کہا تو اس بار شہنشاہ افراسیاب کے گھبرانے کے باوجود پھیکے انداز میں مسکرانے لگا۔ اب کیا کریں بیگم، کیونکہ تم تو دبلی پتلی ہو، شاید تم مرغا بن کر 30 قدم چل سکو، لیکن میں تو 10 قدم بھی نہیں چل سکوں گا کیونکہ میں بہت موٹا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور سیاہ جادوگر کو کوسنے لگا، جس نے اپنے جہنم طلسم میں اتنے عجیب اصول بنائے تھے۔ آقا اس لیے تو سیاہ جادوگر نے یہ عجیب اوٹ پٹانگ سخت شرطیں رکھی تھیں کہ یہاں طلسم کو فنا کرنے والے اس کے اصولوں پر ہی عمل نہ کر سکیں اور اگر کریں تو اسے پورا نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ کو اس عجیب مگر سخت شرط کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ طلسم بھڑک جائے گا اور یہاں ہر طرف اتنی تیز آگ بھڑکے گی کہ فولاد کو بھی پگھلا دے گی، اور آپ دونوں نے جو آگ میں رہنے کے انتظامات کر رکھے ہیں ان کی تاثیر ایک تو ختم ہو جائے گی، دوسرا اس دوران آپ دونوں کا جادو کا منتر ناکام ہو جائے گا، اور جو آگ فولاد کو پگھلا دے گی وہاں آپ دونوں کیسے بچ سکیں گے؟ سیاہ بچھو نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا تو دونوں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ شہنشاہ آپ میرے آقا بھی ہیں اور میرے خاوند بھی ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی خاطر میں اکیلے ہی یہ شرط پوری کروں گی، اور گو کہ مجھے مشکل تو ہوگی کیونکہ بہت ہی عجیب اور اوٹ پٹانگ اصول ہے اس طلسم کا، لیکن کسی نہ کسی طرح کر ہی لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، نہیں ملکہ عالیہ، آپ کو اور آقا دونوں کو ہی اس شرط پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ آپ دونوں ہی طلسم کا حصہ ہیں۔ اس بار سفید گلہری نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کا منہ اس کی بات سن کر لٹک گیا۔ آقا اور مالکن اب جلدی کریں، آپ دونوں نے باتوں میں بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے، سیاہ بچھو نے چلاتے ہوئے کہا تو دونوں چونک گئے۔ آقا معذرت چاہتی ہوں، اب آپ کو بھی اس سخت اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ساتھ مرغا بن گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ ملکہ حیرت جادو تو دبلی پتلی تھی، اس لیے اسے مرغا بن کر چلنے میں مشکل تو پیش ہو رہی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن موٹا پیٹ ہونے کی وجہ سے شہنشاہ افراسیاب اس اوٹ پٹانگ اصول پر عمل کرنے تو چل پڑا تھا، لیکن 10 قدم بھی بہت زیادہ مشکل سے چلا تھا اور کھڑا ہو گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ ملکہ تم جاؤ آگے، اگر یہ طلسم میرے لیے بھڑک کر خطرناک ہوتا ہے تو میں دیکھ لوں گا، مجھ سے اب ایسے اوٹ پٹانگ گھٹیا طریقے سے نہیں چلا جاتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، شہنشاہ آپ سن تو چکے ہیں کہ صرف میری شرط پورا ہونے سے طلسم کا اصول پورا نہیں ہوگا، ہم دونوں کو ہی اس عجیب اور گھٹیا اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ ملکہ حیرت جادو نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے ہونٹ بھینچے اور کہا، اور دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے ابھی تک اتنی نہیں تھکی تھی۔ نہیں ملکہ، اب مجھ سے اس گھٹیا اور عجیب شرط والے اصول پر عمل نہیں ہوگا، شہنشاہ افراسیاب نے بستور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پریشانی سے کہا۔
ارے ہاں آقا، شاید اس طریقے پر عمل کرنے سے ہم اس جہنم طلسم کے اس گھٹیا اور سخت اصول میں کامیاب ہو سکیں۔ ملکہ حیرت جادو نے چونکتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے پوچھا۔ سفید گلہری، اگر شہنشاہ افراسیاب کے پاؤں کے نیچے تلسمی اڑن قالین آ جائے اور شہنشاہ اس پر مرغا بن کر آگے کی طرف جائیں تو کیا اس طرح جہنم طلسم کی یہ عجیب شرط پوری ہو جائے گی؟ ملکہ حیرت جادو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ملکہ، اور آپ کے ذہن میں چونکہ خود یہ خیال آیا ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ مجھے اور سیاہ گلہری کو آپ کو یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ آقا کو اڑن قالین پر مرغا بن کر باقی 20 قدم پورے کرنے ہوں گے، اور قالین بھی اوپر نہیں بلکہ زمین کے ساتھ لگ کر ہی آگے بڑھے، لیکن ایک فرد کو لازمی مرغا بن کر چلتے ہوئے 30 قدم پورے کرنے ہیں۔ سفید گلہری نے کہا تو ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ رنگ گئی۔ ارے واہ بیگم، تم نے تو کمال کر دیا، تم واقعی بہت بڑی عیارہ ہو۔ سفید گلہری کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے بھی خوشی سے کہا اور منتر پڑھا تو اس کے قدموں کے نیچے قالین آ گیا۔ اڑن قالین، تم نے زمین کے ساتھ ہی چپک کر آگے بڑھنا ہے، اور میری بیگم میرے ساتھ ہے، جیسے جیسے یہ مرغا بنی آگے بڑھے گی تم نے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور شرمندہ شرمندہ سا ہو کر ایک بار پھر مرغا بن گیا۔ ملکہ حیرت جادو بھی ایک بار پھر مرغا بن گئی، اور پھر مرغا بنی آگے کی طرف گنتی کرتے ہوئے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے ملکہ حیرت جادو آگے بڑھ رہی تھی، اڑن قالین بھی اسی رفتار سے زمین سے چپکا آگے کھسک رہا تھا، جس کے اوپر شہنشاہ افراسیاب نہ چاہتے ہوئے بھی مرغا بنا ہوا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے جب مرغا بنے 30 قدم پورے کیے تو اٹھ کھڑی ہوئی، اور اب اس کا بدن بھی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بہت خوب ملکہ عالیہ، آپ نے تو اپنی چالاکی سے آقا کو سہولت دے کر اس سخت مرحلے کو پورا کر لیا ہے۔ اب آپ دوسرا عمل شروع کریں، جس سے آپ کو طلسم کا توڑ نظر آ سکے۔ سیاہ بچھو نے کہا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں کو جاموتاشا کا منتر الٹا ہو کر پڑھیں تو آپ کو طلسم کا توڑ نظر آ جائے گا۔ اس بار سفید گلہری نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت وقت بیت گیا ہے۔ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور چونکہ سر کے بل الٹا ہو کر وہ دونوں اکثر منتر پڑھتے ہی رہتے تھے، اس لیے اس پر ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دونوں ہی سر کے بل الٹا ہو گئے اور ایک منتر پڑھنے لگے۔ جیسے ہی 7 بار وہ منتر پڑھا، دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو حیران ہو گئے، کیونکہ ان کے سامنے 30 کے قریب انتہائی خوفناک شکلوں کے جن کھڑے تھے، جن کی 3 آنکھیں تھیں اور ان کے سر پر حیرت انگیز طور پر سینگ بھی تھے، اور وہ بھی 3 سینگ۔ بہت ہی ہولناک قسم کے جن تھے جو ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ اوہ، یہ کیسے ہولناک جن ہیں جن کی 3 آنکھیں ہیں اور سر پر سینگ بھی ہیں، اور وہ بھی 3۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے کہا، آقا، یہ جہنم طلسم ہے، اس کے بہت ہی ہولناک طلسمی دنیا ہے، اور اس کے خوفناک طلسم شکن جن ہیں، اور میرے خیال میں اصلی جن نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہے یہی ہمارے دشمن ہیں اور طلسم کا توڑ ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ عجیب اور خوفناک قسم کے جن ان کی طرف بڑھنے لگے اور پھیلنے لگے تاکہ ان دونوں طلسم کے فنا کرنے والے کو ختم کر سکیں۔ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے منتر پڑھ کر طلسم جمشید کی تلوار اور ڈھال حاصل کر لی، اور شہنشاہ افراسیاب نے طلسم سامرک کی تلوار اور ڈھال حاصل کر لی۔ یہ جن بول نہیں رہے تھے، جیسے گونگے ہوں، البتہ ان کے منہ سے خوفناک آوازیں ضرور نکل رہی تھیں۔ اچانک ان جنوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے بھالے آ گئے، وہ بھالے لے کر ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ تمام جن شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے قریب پہنچ گئے اور بھالے ان کو مارنے لگے۔ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے منتر پڑھ کر اپنے دفاع کے لیے طلسم جمشید کی ڈھال حاصل کر لی،
اور شہنشاہ افراسیاب نے اپنے دفاع کے لیے تلسم سامری کی ڈھال حاصل کر لی۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے ڈھالوں سے اپنا دفاع کیا اور تلواروں سے ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ جلد ہی ان دونوں کو معلوم ہو گیا کہ ان تلسمی جنوں کے بدن میں گینڈوں جیسی طاقت ہے، لیکن ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی بہت زبردست تلسمی ہتھیار تھے۔ اس لیے خود پر قابو پاتے ہوئے پوری قوت سے ان تلسمی جنوں پر پل پڑے اور ان کو مارنے لگے، اور ڈھال سے اپنا دفاع کرتے اور تلواروں سے ان کو چیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھ میں چونکہ بہت زبردست تلسمی ہتھیار تھے، اس لیے انہوں نے جلد ہی 10 تلسمی جنوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن اب بھی 20 تلسمی جن باقی تھے جو ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی بجائے منہ سے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے ان پر حملے کر رہے تھے، اور ان کے بھالوں سے ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو بھی زخم لگے، جس سے ان دونوں کو ایسا لگا جیسے ان کے جسم میں آگ بھر دی گئی ہو۔ دونوں کے منہ سے درد بھری چیخیں نکلیں، لیکن شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہتھیار نہیں چھوڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ تلسمی دیو پل بھر میں ان کو کچل کر رکھ دیں گے۔ اس لیے زخمی ہونے اور درد میں مبتلا ہونے کے باوجود پوری قوت مجتمع کر کے اور ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہوئے ان تلسمی جنوں پر حملہ کر رہے تھے، لیکن ایک بار پھر ان دونوں کو ڈھالوں کے باوجود تلسمی جنوں کے بھالے لگے تو ان کے منہ سے شدید درد کی وجہ سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ یہ دو تھے اور جن ابھی کافی تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہوئے اس بار بھی تلسمی ہتھیار نہ چھوڑے اور ہونٹ پر ہونٹ جمائے ان جنوں کا خاتمہ کرنے لگے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جیسے ہی ان کے ہاتھوں سے طاقتور تلسمی ہتھیار گریں گے، یہ تلسمی جن اپنے لمبے بھالوں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس لیے پوری ہمت سے آخر کار دونوں نے ان تمام 30 تلسمی جنوں کا خاتمہ کر ہی دیا، اور جیسے ہی آخری جن ختم ہوا یکلخت وہاں تیز آندھی چلنے لگی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور اس طرح اس اندھیرے میں ان دونوں کے دماغ پھر تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ ادھر امرو عیار کو ہوش آیا تو وہ ایک کھلے میدان میں تھا۔ حیرت انگیز، میں تو اپنی بیوی چاند تارا کے ساتھ جہنم تلسم کے 5ویں تلسم میں تھا، اور بہت ہی مشکل سے میں نے اور چاند تارا نے زخمی ہونے کے باوجود اس تلسم کے توڑ تلسمی چیتوں کا خاتمہ کیا تھا۔ امرو عیار نے اٹھتے ہوئے کہا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے کچھ فاصلے پر شہنشاہ افراسیاب بھی اٹھ رہا تھا، اور چاند تارا اور ملکہ حیرت جادو بھی یہاں کچھ فاصلے پر ابھی تک بے ہوش ہی پڑی تھیں۔ اوہ افراسیاب، تم سے ملاقات ہو ہی گئی، بہت خوب، یہ ہماری 5ویں مشترکہ تلسماتی مہم ہے، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم بھی ابھی زندہ ہو، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس جہنم تلسم میں کہیں مر کھپ گئے ہوگے، شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو عیار ان تلسمات کی دنیا میں مرنے والا نہیں، بلکہ ان کو فنا کرنے والا شخص ہے افراسیاب، اور اس بات کو پلے سے باندھ لو، امرو عیار نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بدبخت سیاہ جادوگر خود تو مر کھپ گیا، لیکن ہماری بیگمات کو اغوا کر کے ہمیں یہاں مشکل میں ڈال گیا، شہنشاہ افراسیاب نے اس بار تشویش سے کہا۔ اس دوران امرو عیار اور شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا کہ ان کی بیگمات بھی ہوش میں آ چکی تھیں اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور حیران ہو رہی تھیں۔ امرو عیار، تم اور تمہاری بیگم کے ساتھ جہنم تلسم کے 5ویں تلسم میں کیا مشکلات آئیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا تو امرو عیار اسے بتانے لگا کہ کس طرح 3000 قدم پہاڑی سلسلے میں چلنے والی شرط کو پورا کیا تھا، اور پھر جہنم تلسم کے 30 تلسمی خونخوار اور طاقتور چیتوں کا مقابلہ کر کے زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ امرو عیار نے بغیر کسی جھجک کے اپنے اور چاند تارا کے اوپر بیتے گئے جہنم کے تلسم کے 5ویں تلسم کے فنا ہونے تک کے حالات بتا دیے۔ امرو عیار، ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور چھٹا تلسم 5ویں تلسم سے ملتا جلتا تھا،
لیکن ہمیں اس منحوس جسم میں پیدل چلنے والے اصول کے بجائے مرغا بن کر 30 قدم آگے بڑھنے والی عجیب اور اوٹ پٹانگ شرط تھی، جسے بہت مشکل سے پورا کیا تھا، اور پھر 30 خطرناک تلسم شکن جنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ مگر حرمانی سے بے خیالی میں بولتے ہوئے کہا تو امرو عیار اور چاند تارا زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ شہنشاہ، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ بے شک اس 7ویں طلسم میں ہم چاروں یکجا ہوئے ہیں، لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ امرو عیار اور چاند تارا ہمارے اصلی دشمن ہیں، اور آپ نے ان کو ضرور بتانا تھا کہ ہم پر طلسم میں مرغا بننے والی شرط لاگو تھی۔ اب یہ ہمارا خوب مذاق اڑائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے منہ بناتے ہوئے ناراضگی سے کہا تو شہنشاہ افراسیاب گھبرا گیا، کیونکہ واقعی بے خیالی میں اس نے اپنے اصلی دشمنوں کو یہ بات بتا کر خود کی ہی بے عزتی کروائی تھی۔ امرو عیار اور چاند تارا بدستور کہکا لگا رہے تھے۔ چلو بس کرو، میں نے تم سے مذاق کیا تھا، شہنشاہ افراسیاب نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نہیں میرے مستنڈے مرغا، شہنشاہ جادوگر، تم مرغا بنے ہی اچھے لگتے ہو، امرو عیار نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا، اور دل میں خود کو کوسنے لگا کہ کیوں اپنے اصلی دشمن کو ایسی بات بتائی کہ ملکہ حیرت جادو بھی منہ بنائے شہنشاہ افراسیاب کو دیکھنے لگی، اور پھر غصے سے چاند تارا اور امرو عیار کو دیکھنے لگی۔ اے موٹی، بس کر، منہ پھاڑ پھاڑ کر دانت نکوس رہی ہے، تیرا بھینس جیسا پلا ہوا موٹا پیٹ پھٹ جائے گا، اور تیرے بڈھے خاوند کے دانت تیز ہنسنے سے گر جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے غصے سے چاند تارا کو کہا تو اس کے کہکوں کو بریک لگ گئی، اور غصے سے ملکہ حیرت جادو کو دیکھنے لگی، اور امرو عیار نے بھی ہنسنا بند کر دیا اور غصے سے ملکہ حیرت جادو کو دیکھنے لگا۔ آقا اور مالکین، آپ دونوں اور آپ کے ساتھ شریک ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب باتوں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ سب نے ابھی جہنم طلسمات کو مکمل ختم نہیں کیا، اور جہنم طلسم کا سب سے ہولناک 7واں طلسم ابھی فنا ہونا باقی ہے، اور آپ سب کو اس کو فنا کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ امرو عیار کے محافظ پونے سے زنبیل سے نکلتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو وہ سب چونک گئے۔ پھر ان چاروں نے دیکھا کہ وہ میدان ایک بہت بڑے باغ میں تبدیل ہو گیا تھا، جس میں پھول اگے ہوئے تھے، ہر طرف ہریالی تھی اور سبزہ تھا۔ یہ باغ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر محافظ پونے، یہ میدان تو بہت خوبصورت باغ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ہر طرف پھول، سبزہ اور ہریالی ہے۔ اس بار چاند تارا نے حیرت سے کہا، مالکن، یہ سب طلسم کو فنا کرنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس جہنم طلسم میں ظاہر کیا گیا ہے، تاکہ آپ کا وقت ان خوبصورت نظاروں کو دیکھنے میں ضائع ہو جائے۔ ابھی کچھ دیر میں یہ باغ جہنم کدہ بن جائے گا۔ محافظ پونے نے تیز لہجے میں کہا، آقا، آپ، ملکہ عالیہ اور آپ کے ساتھ شریک اس طلسم میں خواجہ امرو عیار اور چاند تارا کو خون کے 21 قطروں کی بھیٹ دینی پڑے گی، اور پھر 7 بار آنکھیں جھپکنی پڑیں گی تو آپ پر طلسم کا توڑ ظاہر ہو جائے گا، جہاں آپ چاروں کو اس جہنم طلسم کے آخری طلسم کا مقابلہ کر کے اسے فنا کرنا ہوگا۔ اس بار شہنشاہ افراسیاب کے کندھے پر موجود سیاہ بچھو نے کہا، کا کیا مطلب، یہاں خون دینے والی منحوس بھیڑ بھی ہے؟ چاند تارا اور ملکہ حیرت جادو نے خوف سے ایک ساتھ کہا، اور امرو عیار اور شہنشاہ افراسیاب کے منہ بھی اس سخت شرط کو سننے کے بعد پریشانی سے لٹک گئے۔ محافظ پونے، کیا افراسیاب کی جادوئی طاقت درست کہہ رہی ہے؟ امرو عیار نے بدستور منہ لٹکائے محافظ پونے سے پوچھا۔ جی آقا، ایسا ہی ہے، اور آپ سب کو اب جلدی سے ایسا کرنا چاہیے، ورنہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کو طلسم کا توڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ محافظ پونے نے ان کو خبردار کرتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ شہنشاہ افراسیاب اور امرو عیار بے بسی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور چاند تارا، ملکہ حیرت جادو بھی مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا، اور ویسے بھی یہ جہنم طلسمات میں بہت عذاب سے گزرے تھے۔
آقا آپ سب جلدی کریں، یہاں جہنم تلسم کے اس ساتویں تلسم کا مخصوص وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ خوبصورت باغ دوبارہ میدان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ اس بار سیاہ بچھو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ان چاروں نے چونک کر دیکھا تو واقعی خوبصورت باغ دوبارہ میدان میں تبدیل ہو رہا تھا۔ سیاہ جادوگر کو کوستے ہوئے ان چاروں نے چاقو نکالے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اپنی ایک انگلی کو زخمی کیا تو ان سب کے منہ سے درد سے سسکاریاں نکل گئیں۔ چاروں نے ہی گنتی کرتے ہوئے ہاتھ جھٹک جھٹک کر خون کے 21 قطرے نیچے پھینکنے لگے۔ چاند تاروں کو بھی اب طلسمات کی دنیا کا کافی تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بھی احتیاط سے کام لیتے ہوئے 21 قطرے ہی گرائے تھے۔ اب سب نے اس پہلی اور سخت شرط کو پورا کر لیا تھا۔ پھر وہ چاروں آنکھوں کو 7 بار جھپکنے لگے، اور جیسے ہی ان سب نے اپنی آنکھوں کو 7 بار جھپکا تو چاروں ہی حیرت اور شدید خوف سے اچھل پڑے، کیونکہ اب منظر بدل چکا تھا اور انہوں نے خود کو پھولوں اور سرسبز باغ کی بجائے چٹیل میدان میں دیکھا، جہاں ہر طرف بھڑکتی آگ تھی اور وہ آگ میں ہی تھے، اور اس آگ میں بڑے بڑے گڑھے تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان کو یہ وسیع میدان جو آگ سے بھڑک رہا تھا نظر آ رہا تھا۔ خاص کر میدان میں آگ بھڑکتے ہوئے بڑے بڑے گڑھے دیکھ کر وہ چاروں خوفزدہ ہو گئے تھے، جہاں سرخ کی بجائے سیاہ آگ بھڑک رہی تھی۔ اف، بہت ہی خوفناک طلسم ہے، ملکہ حیرت جادو نے خوف سے کہا۔ ہاں حیرت جادو، یہ جہنم طلسم واقعی اپنا رنگ بدل کر بہت خوفناک ہو چکا ہے، چاند تارا نے بھی خوف سے کہا۔ چاروں ہی حیرت اور خوف سے جہنم طلسم کے اس طلسم کو دیکھنے لگے، اور چونکہ ان چاروں نے آگ سے بچنے کا انتظام جہنم طلسم میں پہلے ہی کر لیا تھا، اس لیے آگ ان کو جلا تو نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس بھڑکتی آگ میں ان کو بے حد گرمی لگ رہی تھی، جیسے کسی تندور کے قریب ہوں۔ اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی انتہائی گونجدار آواز آئی، جس سے ان کے دل دہل گئے، اور پھر جو منظر ان کے سامنے آیا اس کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ سے بے اختیار خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ ان چاروں نے دیکھا کہ یہاں ہر طرف انتہائی خوفناک کھوپڑیاں ان کے سروں کے تھوڑا اوپر نمودار ہو چکی تھیں، اور یہ کھوپڑیاں انسانوں اور جنوں کی تھیں، اور ان کھوپڑیوں کے منہ سے بے ہنگم قہقہے نکل رہے تھے، اور ان کے منہ سے خوفناک قہقہوں کے ساتھ خون بھی نکل رہا تھا، اور ان کی بے نور آنکھوں سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے۔ یہ اتنا بھیانک اور ہولناک منظر تھا کہ اس بھیانک ترین منظر کو دیکھ کر چاروں کی ہی خوف کی شدت سے روح فنا ہو گئی تھی اور خون خشک ہو گیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو گگن گھبرانا نہیں، تمہارے سامنے جادوگروں کا شہنشاہ کھڑا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوف سے گھگیاتے ہوئے ملکہ حیرت جادو کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں چاند تارا، مرغا شہنشاہ اور مرغی ملکہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے ساتھ عیاروں کا عیار خواجہ عمرو عیار موجود ہے، جو اس طلسم کو ہی مرغا بنا دے گا۔ عمرو عیار نے خوفزدہ ہونے کے باوجود شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو چڑھاتے ہوئے احمقانہ انداز میں کہا، تو چاند تارا خوفزدہ ہونے کے باوجود مسکرا دی۔ البتہ اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ شہنشاہ افراسیاب پھر سے خود کو کوسنے لگا کہ کیوں اپنے اس اصلی دشمن کو اپنے اور ملکہ حیرت جادو پر بیتے گئے جہنم طلسم کے چھٹے طلسم کے واقعات بتائے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ملکہ حیرت جادو یہ شہنشاہ افراسیاب عمرو عیار سے کوئی بات کرتے، اچانک ایک بار پھر زوردار گڑگڑاہٹ کی اتنی تیز آواز گونجی کہ ان کے کان کے پردے گویا پھٹنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی ان خوفناک کھوپڑیوں کے منہ سے سانپ اور بچھو نکل کر ان پر گرنے لگے، تو چاروں ہی چیختے ہوئے تیزی سے ایک طرف ہو گئے۔ اب ان ہزاروں خون اگلتی اور بچھو اور سانپ پھینکتی کھوپڑیاں ان کے سروں کے اوپر معلق ہو گئیں، اور ان پر خون اور سانپ بچھو پھینکنے لگیں۔
پہلے ہی بہت بھیانک منظر تھا اور اب جسم کے توڑ نے ان پر اپنا اثر شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی ان کے اوپر خون اور سانپ بچھو گرے، ان کو یوں لگا جیسے ان کے جسم میں گرم ترین خنجر گھونپ دیے گئے ہوں، اور ایک بار پھر جہنم طلسم ان کو اذیت دینے لگا۔ عمرو یار نے اپنے درد اور چیخوں کو برداشت کرتے ہوئے جلدی سے سر پر سلیمانی ٹوپی رکھ لی تو چاند تارا، ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ خواجہ عمرو یار، کہاں ہو تم؟ چاند تارا نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا۔ بیگم فکر نہ کرو، میں نے سلیمانی ٹوپی پہن لی ہے، تم بھی جھولے سے کرامتی چیز نکال کر غائب ہو جاؤ۔ عمرو یار نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا، کیونکہ ان خوفناک کھوپڑیوں کے منہ سے بھیانک اور بے ہنگم کہکے نکل رہے تھے جس سے ان کے دل دہل رہے تھے۔ چاند تارا نے تیزی سے جھولے میں ہاتھ ڈال کر کرامتی کڑا نکالا اور اپنے ہاتھ میں ڈالا تو یہ بھی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی نظروں سے غائب ہو گئی، اور عمرو یار تو ویسے بھی پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ چونکہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بھی عمرو یار کی بات سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے ایک ایک طاقتور منتر پڑھے تو دونوں کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کی چادریں آ گئیں۔ جا شاتا دیوتا کی تلسماتی چادروں، ہمیں غائب کر دو، دونوں نے ایک ساتھ کہا تو یہ سیاہ چادریں ان کے اوپر خود ہی لپٹ گئیں اور ان کو یوں لگا جیسے ان کے وجود غائب ہو چکے ہوں۔ لیکن یہ دیکھ کر وہ چاروں ہی خوف زدہ ہو گئے کہ ان کو یوں لگا جیسے خون اور سانپ بچھو برساتی تلسم شکن کھوپڑیاں ان کو دیکھ رہی ہوں، اور ان کے منہ سے بے ہنگم خوفناک کہکے بدستور جاری تھے اور ان کے سر پر مسلط تھیں۔ ایک بار پھر ان کھوپڑیوں کے منہ سے خون اور آنکھوں سے سانپ بچھو نکل کر ان پر گرے تو ان کے وجود میں پھر آگ بھرتی محسوس ہوئی۔ لگتا ہے ہم اب بھی ان کو نظر آ رہے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے خوفزدہ اور درد سے چلاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار نے سلیمانی ٹوپی اتار کر زنبیل میں رکھی اور جلدی سے اوج بن ان کی تلوار اور تلوار حیدری نکالی۔ عمرو یار کو ظاہر ہوتا دیکھ کر چاند تارا نے بھی کڑا اتار کر جھولے میں رکھ دیا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور غائب ہونے کے باوجود یہ تلسم شکن ہولناک کھوپڑیاں ان کو دیکھ رہی تھیں۔ عمرو یار نے جلدی سے تلوار حیدری چاند تارا کو دے دی اور خود اوج بن ان کی تلوار تھام لی۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے بھی تلسمی چادریں اتار کر منتر پڑھ کر ان کو غائب کر دیا۔ پھر ملکہ حیرت جادو نے جادو سے تلسم سامری کی تلوار اور شہنشاہ افراسیاب نے تلسم جمشید کی تلوار حاصل کر لی اور ان خون اور سانپ بچھو گراتی خوفناک تلسم شکن کھوپڑیوں پر پل پڑے جو ان کے سروں کے تھوڑا ہی اوپر ہوا میں معلق تھیں۔ چاروں ہی پوری قوت سے خود کو خون اور سانپ بچھو سے بچاتے ان کھوپڑیوں پر وار کرنے لگے، اور جیسے ہی کسی کھوپڑی پر تلوار کا وار پڑتا وہ جل کر بھسم ہو جاتی تھی، جس سے ان چاروں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ اب چاروں ہی تیزی سے تلواروں سے ان خون اور سانپ بچھو اگلتی ہولناک تلسمی کھوپڑیوں پر پل پڑے اور تیزی سے ان کا خاتمہ کرنے لگے، مگر پھر بھی یہ کھوپڑیاں بے تحاشا تعداد میں تھیں۔ اچانک عمرو یار اور شہنشاہ افراسیاب ایک دوسرے سے ٹکرائے اور اسی دوران چاند تارا اور ملکہ حیرت جادو بھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ کیونکہ سب کی نظریں ہی چنگ کے اوپر تھیں، اس لیے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بھڑکتی سیاہ آگ والے گھڑے میں ایک ساتھ گرے تو ان کے منہ سے بے اختیار شدید درد بھری چیخیں نکل گئیں۔ ان چاروں کے ہاتھ سے تلواریں بھی چھوٹ چکی تھیں۔ ان چاروں کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس گڑھے کی سیاہ آگ ان کے وجود کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ چاروں تیزی سے چیختے چلاتے اس گڑھے سے نکل گئے تو ان کو سکون مل گیا۔ عمرو یار نے دوبارہ زنبیل سے تلوار حیدری اور اوج بن ان کی تلوار حاصل کرنا چاہی، اور ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے دوبارہ تلسم سامری اور تلسم جمشید کی تلواریں حاصل کرنی چاہییں۔ نہیں آقا، آپ اس تلسم میں ایک بار کرامتی تلواریں حاصل کر کے اسے کھو چکے ہیں اور تلسم کے اصول کے مطابق اب دوبارہ ان کو حاصل نہیں کر سکتے۔
ورنہ تلسم میں آپ نہیں بچ سکیں گے اور تلسم بھڑک جائے گا۔ امرو عیار کو زنبیل کے محافظ پونے کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی طرح سفید گلہری نے بھی چیخ کر ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو اسی بات سے خبردار کیا تو ان چاروں کی روح فنا ہو گئی۔ مگر محافظ پونے، اس طرح بھی تو ہم بھیانک موت مر جائیں گے، پھر کیسے اس جہنم تلسم کے آخری تلسم کی ان تلسم شکن کھوپڑیوں کو فنا کریں گے؟ امرو عیار نے شدید پریشانی سے کہا، آقا آپ عیار زماں ہیں، اس تلسم کا ویسے بھی یہ توڑ نہیں تھا، کیونکہ یہاں ہزاروں تلسم شکن کھوپڑیاں ہیں، محافظ پونے نے کہا۔ امرو عیار نے اپنا چاقو نکال لیا جو اس کی زنبیل میں تھا، اور اس بار محافظ پونا خاموش ہی رہا۔ یہ دیکھ کر چاند تارا نے بھی چاقو حاصل کر لیا، اور ان دونوں کی دیکھا دیکھی ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب نے بھی اپنے پاس موجود چاقو نکال لیے جو انہوں نے جادو سے حاصل نہیں کیے تھے۔ ایک بار پھر یہ کھوپڑیوں پر حملہ کرنے لگے، لیکن ان کی یہ کوشش اتنی کامیاب نہیں تھی۔ اف، بہت ہی بھیانک تلسم ہے جس کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، معلوم نہیں یہ ہم سے فنا بھی ہوگا یا نہیں، چاند تارا نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا۔ تو اچانک امرو عیار کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ محافظ پونا کہہ رہا تھا، اس کا ہاتھ میرا خون میرا چاقو، میرا ہاتھ اس کا خون اس کا چاقو۔ یہ اشارہ ملتے ہی امرو عیار کے ذہن میں فوراً ایک نیا منصوبہ ابھر آیا۔ افراسیاب، اپنا چاقو میری ہتھیلی پر مارو جلدی سے، امرو عیار نے تیزی سے شہنشاہ افراسیاب سے کہا۔ ایک بار تلسم ختم ہو جائے میں اپنا چاقو تمہاری گردن پر چلاؤں گا، شہنشاہ افراسیاب نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ تم سے جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، میں تمہیں خود کو زخمی کرنے کی بات نہیں، اپنی ہتھیلی کو زخمی کرنے کو کہہ رہا ہوں، امرو عیار نے تیز لہجے میں کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب چونک گیا اور حیرت سے شانے اچکا کر امرو عیار کی ہتھیلی پر اپنا چاقو مارا تو امرو عیار کی ہتھیلی زخمی ہو گئی اور درد کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر امرو عیار نے دانت پر دانت بھینچ کر خود کو برداشت کیا اور پھر اپنی ہتھیلی والا خون اپنے چاقو پر لگایا اور ایک بار پھر ان تلسم شکن ہولناک کھوپڑیوں پر پل پڑا۔ امرو عیار یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس کے چاقو سے شرارے نکل رہے تھے اور یہ شرارے اڑتے ہوئے ایک ساتھ کئی کئی تلسم شکن کھوپڑیوں پر گر رہے تھے اور تلسمی کھوپڑیاں جل کر بھسم ہو رہی تھیں۔ اس دوران بکیا بے شمار کھوپڑیوں کے منہ اور آنکھوں سے خون اور سانپ بچھو امرو عیار کو چھوڑ کر شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو اور چاند تارا پر گر رہے تھے، جیسے امرو عیار ان کو نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے خود ہی اپنی ہتھیلی پر نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر ضبط کرتے ہوئے وار کیا تو اس کے منہ سے درد سے چیخ نکل آئی اور اپنا خون چاقو پر لگا کر ان خوفناک اور خون اور سانپ بچھو گلتی کھوپڑیوں پر وار کرنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ تلسم شکن کھوپڑیوں کا خون اور سانپ بچھو کے وار پھر بھی اس پر جاری تھے۔ افراسیاب، اپنی مرضی اور خوشی سے مجھ سے یعنی اپنے اصلی دشمن سے وار کرواؤ، پھر تم اپنا خون اپنے چاقو پر لگا کر وار کرو تو تمہارا وار کاری ہوگا، امرو عیار نے تیزی سے کہا۔ ہاں ہاں، جلدی سے مجھے زخمی کر دو، شہنشاہ افراسیاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی تیزی سے کہا۔ تو امرو عیار نے اپنے چاقو سے مسکراتے ہوئے شہنشاہ افراسیاب کی دوسری ہتھیلی زخمی کر دی۔ اب شہنشاہ افراسیاب نے اپنا خون اپنے چاقو پر لگا کر ان تلسمی ہولناک کھوپڑیوں پر وار کیا تو اس بار اس کے چاقو سے بھی شعلے نکلے اور ایک ساتھ کئی کھوپڑیوں پر گرے تو وہ جل کر بھسم ہو گئیں۔ امرو عیار نے چیخ کر چاند تارا کو اور شہنشاہ افراسیاب نے چیخ کر ملکہ حیرت جادو کو اپنی مرضی اور خوشی سے ایک دوسرے کو زخمی کرنے کو کہا۔ چونکہ چاند تارا اور ملکہ حیرت جادو نے دیکھ لیا تھا کہ امرو عیار اور شہنشاہ افراسیاب کے اس طریقے سے واقعی ان کے چاقو سے کئی کئی شعلے نکل رہے تھے اور ان پر ہولناک تلسمی کھوپڑیاں وار بھی نہیں کر رہی تھیں، جیسے ان کھوپڑیوں کو امرو عیار اور شہنشاہ افراسیاب نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ چاند تارا نے ملکہ حیرت جادو کو نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو زخمی کرنے کو کہا تو ملکہ حیرت جادو نے ایسا ہی کیا۔
جس سے چاند تارا کی ہتھیلی زخمی ہو گئی اور درد سے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ پھر ملکہ حیرت جادو نے بھی نہ چاہتے ہوئے مگر اپنی خوشی سے چاند تارا سے اپنی ہتھیلی زخمی کروائی، کیونکہ انہوں نے آخر اس ہولناک جہنم طلسم کو فنا کرنا تھا۔ چاند تارا اور ملکہ حیرت جادو نے بھی اپنے اپنے خون کو اپنے چاقو سے لگا کر ان ہولناک طلسمی کھوپڑیوں پر وار کیے تو ان کے چاقوؤں سے بھی شعلے نکلے اور ایک ساتھ کئی کئی کھوپڑیاں جل کر بھسم ہونے لگیں، اور اب ان پر بھی ان ہولناک جسمی کھوپڑیوں کے خون اور سانپ بچھوؤں کے حملے رک چکے تھے، جیسے یہ چاروں ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہوں۔ چاروں ہی ہر طرف رخ کر کے چاقو بس اوپر کر رہے تھے اور ان چاروں کے چاقو سے شعلے نکل کر ان خون اور سانپ بچھو برساتی ہولناک تلسم چکن کھوپڑیوں پر گرنے لگے، اور تیزی سے وہ ہولناک تلسم چکن کھوپڑیاں جل کر فنا ہونے لگیں۔ پھر یک لخت ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہاں انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ آہ افسوس! جہنم طلسم کا آخری طلسم بھی فنا ہوا۔ اسے اسی طرح فنا کیا جا سکتا تھا کہ اگر اپنی خوشی سے ایک دوسرے کو زخمی کروا کے ان طلسم چکن کھوپڑیوں پر وار کیا جائے، اور طلسم کو فنا کرنے والوں نے ایسا ہی کیا۔ ان چاروں کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد انتہائی تیز آندھی چلنے لگی۔ جلدی کریں آقا، اپنی آنکھیں بند کر کے مالکن کا ہاتھ تھام لیں۔ یہ جہنم طلسم فنا تو ہو چکا ہے، لیکن اب یہاں ہر طرف تیز آگ بھڑکنے والی ہے، اور اس آگ میں سے آپ کسی صورت نہیں بچ سکیں گے۔ امرو عیار کو محافظ پونے کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ امرو عیار نے چاند تارا کو آواز دی تو اس کے جواب آنے پر امرو عیار نے اندازے سے آگے بڑھ کر چاند تارا کا ہاتھ تھام لیا۔ چاند تارا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ امرو عیار نے چاند تارا سے کہا۔ ٹھیک ہے، میری آنکھیں بند ہیں۔ اسے اندھیرے میں چاند تارا کی آواز سنائی دی، اور ویسے اس نے چاند تارا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اچانک امرو عیار اور چاند تارا کو یوں لگا جیسے ان کے دماغوں میں تاریکیاں بھرتی جا رہی ہوں، اور پھر ان دونوں کے دماغوں میں واقعی تاریکیاں بھرتی چلی گئیں۔ آقا، آنکھیں کھولیں! امرو عیار کو محافظ پونے کی آواز ایسے سنائی دی جیسے دور سے بول رہا ہو یا کسی کنویں سے بول رہا ہو۔ امرو عیار نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھنے لگا اور حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ ارے، جہنم طلسم جیسا انتہائی خوار اور اذیت دینے والا طلسم کیا ابھی قائم ہے؟ امرو عیار نے حیرت سے کہا۔ نہیں آقا، آپ چاروں کی مشترکہ محنت سے وہ جہنم طلسم واقعی مکمل طور پر فنا ہو چکا ہے۔ میں آپ اور مالکن کو ملک سابان کی سرحد کے بالکل قریب والی پہاڑی کے ایک غار میں لے آیا ہوں۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی آپ کو ملک سابان کی سرحدیں نظر آ جائیں گی۔ زنبیل کے محافظ پونے نے کہا، جو زنبیل سے باہر تھا۔ تو تم مجھے اور چاند تارا کو وہاں سے زنبیل میں ڈال کر یہاں لائے ہو؟ امرو عیار نے طویل سانس لے کر کہا اور سکھ کا سانس بھرا کہ جہنم طلسم فنا ہو گیا ہے۔ جی آقا، ایسا ہی ہے، اسی لیے زنبیل میں جانے کے بعد آپ دونوں کے دماغ تاریکیوں میں بھر گئے تھے۔ محافظ پونے نے کہا۔ کیا چاند تارا زنبیل میں محفوظ ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ ہاں، وہ بالکل محفوظ ہیں، بس بے ہوش ہیں۔ جیسے ہی وہ زنبیل سے باہر نکالی جائیں گی ان کو ہوش آ جائے گا، محافظ پونے نے کہا۔ اچھا محافظ پونے، ہمارے ہاتھوں جہنم طلسم تو فنا ہوا ہی ہے، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ سردار امیر حمزہ کی خاص انگوٹھی، جسے کسی بھی صورت میں شہنشاہ فراسیاب اور ملکہ حیرت جادو چوری نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کی کوشش کی ہے، کیسے ملکہ حیرت جادو کے ہاتھ میں پہنچ گئی، اور شہنشاہ فراسیاب کا سامری کا خاص ہار، جس کی بنیاد پر شہنشاہ فراسیاب کی طلسم و شربہ میں شہنشاہیت ہے، کیسے چاند تارا کے گلے میں چلا گیا، جسے میں بھی چوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس سے میری زنبیل کی کرامتی چیزیں غائب ہو سکتی تھیں، اور اسی طرح ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ فراسیاب بھی اصول کے تحت سردار امیر حمزہ کی خاص انگوٹھی نہیں چرا سکتے تھے، ورنہ ان کا جادو ختم ہو سکتا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ امرو عیار نے حیرت سے پوچھا۔ آقا، آپ کو کہکاف کے جبلو دیو نے کیا کہا تھا
جس کی بنیاد پر آپ نے جہنم طلسم جانے اور ملکہ حیرت جادو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ مجھے جبلو دیو نے جو تفصیل بتائی تھی اس میں بس اسی بات پر زور دیا تھا کہ تم فوراً جہنم طلسم روانہ ہو جاؤ اور ملکہ حیرت جادو کی مدد کرو، امرویا نے کہا۔ اور کچھ تفصیل تو بتائیں، مگر مجھے ابھی تک کچھ خاص سمجھ نہیں آئی، محافظ بونے نے کہا۔ تم ہی تفصیل بتاؤ، امرویا نے تج سے کہا۔ اچھا سنیں آقا، میں اب آپ کو سب بتاتا ہوں۔ دراصل جبلو دیو جو آپ کا مخلص ہے، اس نے آپ کو کہا تھا کہ صرف آپ ہی ملکہ حیرت جادو کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار سکتے ہیں، ورنہ اس انگوٹھی کی تاثیر ختم ہو سکتی ہے، اور اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ سردار امیر حمزہ انگوٹھی کی ضائع ہو جائے گی تو اس کا نقصان آپ کو ہونا تھا کہ آپ کی زنبیل کی تمام کرامتی چیزیں اپنا اثر کھو دیں گی۔ اسی طرح اگر شہنشاہ افراسیاب نے آپ کی بیگم چاند تارا کی مدد کرنی ہے اور آپ کو ملکہ حیرت جادو کی مدد پہلے طلسم میں کرنی ہے اور پھر دوسرے طلسم میں دونوں نے مل کر طلسم کو فنا کرنا ہے اور طلسم کے فنا ہونے کے فوراً بعد ملکہ حیرت جادو سے انگوٹھی چھین لینی ہے، اس طرح انگوٹھی کی تاثیر برقرار رہے گی۔ اسی طرح شہنشاہ افراسیاب کو بھی چاند تارا کی مدد کرنی ہے، جسے سیاہ جادوگر نے اغوا کر کے بے ہوشی کی حالت میں جہنم طلسم کے تیسرے حصے میں پہنچا دیا تھا، اور دوسری طرف ملکہ حیرت جادو کو بھی اسی جاپ کے دوران اغوا کیا تھا، جو جادو کے اصول کے انتہائی خلاف تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کو بے ہوش کیا تھا، اور اس کی بے ہوشی کے دوران ہی اسے اپنے بنائے گئے جہنم طلسم کے پہلے طلسم میں قید کیا تھا۔ سیاہ جادوگر چونکہ بہت عرصے بعد پاتال سے کالے دیوتا کی پوجا کر کے نکلا تھا، اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کو اور شہنشاہ افراسیاب کو مارنا ضروری ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ملکہ حیرت جادو بھی بہت بڑی جادوگرنی ہے اور چاند تارا پر نیک لوگوں کا سایہ ہے، اس لیے ان چاروں کی موت کے بعد پھر کہیں جا کر اس کا دنیا پر تسلط آسان ہوگا، اور چونکہ سردار امیر حمزہ بہت نیک ہیں، اس لیے ان کو جادو منتر کے تحت قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ارادہ آپ چاروں کی موت کے بعد پھر کسی اور منصوبے کے تحت سردار امیر حمزہ کو قابو کرنے کا تھا۔ خیر، سیاہ جادوگر کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اور شہنشاہ افراسیاب اور آپ دونوں کی بیگمات ایک دوسرے کے اصلی دشمن ہیں، اس لیے اس نے یہ سب چکر چلایا تھا۔ سیاہ جادوگر یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ چاروں کسی صورت اپنے اپنے مخالفین کی مدد نہیں کریں گے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اور مالکن چاند تارا بے شک شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے اصلی دشمن ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک چار مشترکہ خوفناک تلسمی مہمات میں ایک دوسرے کا ساتھ دے چکے ہیں۔ اپنی طرف سیاہ جادوگر نے آپ سب کو بہت بڑے عذاب میں پھنسا دیا تھا، محافظ بونے نے مسلسل امرو یار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن سیاہ جادوگر مر کس طرح گیا، کیونکہ بقول تمہارے وہ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو سے بھی کہیں بڑا جادوگر تھا، امرو یار نے پوچھا۔ آقا، دراصل طلسم ہوشربا اور دیگر ملکوں پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے بھی کچھ اصول تھے جن کے تحت وہ آپ چاروں کو نہیں مار سکتا تھا، لیکن اپنے بنائے گئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس نے آپ چاروں کو واقعی ایسے چکر میں الجھا دیا تھا کہ آپ اپنے اصلی دشمن کی بیوی کی مدد کرنے پر مجبور تھے، جو کہ سیاہ جادوگر کے خیال کے مطابق آپ کبھی نہیں کریں گے، اور شہنشاہ افراسیاب مالکن چاند تارا کی مدد نہیں کریں گے، لیکن وہیں کہ آپ چونکہ پہلے بھی چار بار خطرناک تلسمی دنیا کا سفر کر چکے تھے، اس لیے اپنے اصلی دشمنوں کی مدد کی، اور آپ نے اپنے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ملکہ حیرت جادو سے انگوٹھی حاصل کی، اور شہنشاہ افراسیاب نے چاند تارا سے اپنا خاص ہار حاصل کیا، جو کہ آپ اور شہنشاہ افراسیاب ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک سیاہ جادوگر کے مرنے کا سبب ہے، وہ یہ کہ اس نے جادو اصولوں کے خلاف چلتے ہوئے سردار امیر حمزہ کی انگوٹھی حاصل کی اور شہنشاہ افراسیاب کا ہار حاصل کیا۔ سیاہ جادوگر نے جادو کے خلاف چلتے ہوئے ملکہ حیرت جادو کو خاص جاپ کے دوران اغوا کیا، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی،
بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی غرور میں تھا، اور اسی غرور کے سبب بھول گیا کہ اس کی تمام جادو طاقتیں کچھ دیر کے لیے سلب ہو جائیں گی۔ سیاہ جادوگر ہوا میں اپنے تلسمی قالین پر محو پرواز تھا، اور اسی دوران ہی کالے جادو دیوتا نے اس کا جادو سلب کر لیا۔ اس دوران سیاہ جادوگر اڑن قالین پر بلندی پر سفر کرنے کی وجہ سے جیسے ہی جادو سے محروم ہوا، بلندی سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اگر اس وقت وہ بلندی پر سفر نہ کر رہا ہوتا تو 3 دن بعد اس کا جادو دوبارہ لوٹ آنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سیاہ جادوگر ملکہ حیرت جادو اور مالکن چاند تارا کو اغوا کر کے جہنم طلسم کا قیدی بنا چکا تھا، جہاں انہیں بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ دونوں 3 دن بے ہوش رہی تھیں، اور آپ اور شہنشاہ افراسیاب کے طلسم میں جانے کے بعد وہ ہوش میں آئی تھیں۔ محافظ بونے نے امرو عیار کو بتایا تو امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کہاں ہیں؟ امرو عیار نے پوچھا۔ وہ دونوں طلسم ہوشربا پہنچ چکے ہیں، اور چونکہ طلسم کے مکمل فنا ہونے کے بعد جس طرح مجھے ساری باتوں کی تفصیل معلوم ہو گئی، اسی طرح شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی جادوئی طاقتوں سفید گلہری اور سیاہ بچھو کو بھی جہنم طلسم کے مکمل ہونے کے بعد ساری معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ طلسم ہوشربا پہنچنے کے بعد انہوں نے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو تمام تفصیل بتا دی ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی زنبیل میں خالص سونے کی 50,05,000 اشرفیاں پہنچ چکی ہیں، جو کہ طلسم کے فنا ہونے کے بعد 7ویں طلسم کے فنا کرنے والے کو حاصل ہونی تھی، جو کہ آپ کو مل چکی ہیں، اور میں نے وہ زنبیل میں منتقل کر دی ہیں۔ محافظ بونے نے کہا تو خوشی سے امرو عیار کا چہرہ پھول کر کپا ہو گیا۔ ارے واہ، اس کا مطلب ہے میری یہ اذیت بھری ہولناک طلسمی مہم بیکار نہیں گئی، امرو عیار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ لیکن آقا، ان 50,05,000 اشرفیوں میں سے آپ کو 5,000 اشرفیاں مالکن کو دینی ہوں گی، آخر ان کا بھی کچھ حق ہے، محافظ بونے نے کہا۔ ارے نہیں نہیں محافظ بونے، میں 5,000 کیا 5 اشرفیاں بھی چاند تارا کو نہیں دوں گا۔ میں نے اس طلسم میں بہت محنت کی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ 7ویں طلسم کو ہم چاروں نے مل کر فنا کیا تھا، پھر یہ انعام مجھے کیسے ملا؟ امرو عیار نے نفی سے سر ہلایا اور حیرت سے سوال بھی کیا۔ آقا، دراصل آپ کے ذہن میں اشارتاً یہ بات، اس کا ہاتھ میرا خون، میرا چاقو میرا ہاتھ، اس کا خون اس کا چاقو، میں نے ڈالی تھی کہ اپنے دشمن کے ہاتھوں خود کو زخمی کرائیں، جو کہ طلسم کے فنا ہونے کا سبب تھا، اور یہ بظاہر ناممکن بات تھی کہ آپ کیوں اپنے اصلی دشمن کو کہیں کہ مجھے زخمی کرے، لیکن جو بھی تھا آپ کے ذہن میں طلسم کو فنا کرنے کا منصوبہ آ گیا تھا، اس لیے اصول کے تحت جہنم طلسم کے فنا ہونے کے بعد وہاں موجود نایاب خزانے پر آپ کا حق تھا، جو میں نے آپ کی زنبیل میں منتقل کر دیے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ لیکن میں کیوں چاند تارا کو 5 اشرفیاں دوں؟ امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آقا، 5 نہیں، پوری 5,000، اور ویسے بھی 50,05,000 اشرفیوں میں 5,000 اشرفیوں کی مثال آٹے میں نمک کے برابر ہے، اس لیے آپ کے خزانے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، محافظ بونے نے کہا، اور زنبیل میں گھس کر چاند تارا کو باہر نکال دیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں مجھ غریب کا نقصان کر رہے ہو؟ امرو عیار نے چلاتے ہوئے کہا، اور اسی دوران چاند تارا کو ہوش آ گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اور امرو عیار، تم کس نقصان کی بات کر رہے ہو؟ چاند تارا نے حیرت سے کہا۔ مالکن، مبارک ہو، جہنم طلسم فنا ہو گیا ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد 5,000 اشرفیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ امرو عیار کے بولنے سے پہلے ہی محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار کا دل ڈوبنے لگا، اور وہ قہر آلود نگاہوں سے محافظ بونے کو دیکھنے لگا۔ چلو خواجہ، نکالو 5,000 اشرفیاں، چاند تارا نے خوشی سے مسکراتے ہوئے
ہوئے کہا، مالکن پہلے یہ تو پوچھ لیں کہ آپ کیسے جہنم تلسم پہنچی تھیں اور دیگر واقعات تو پوچھیں۔ محافظ پونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاند تارا کے پوچھنے پر امرو عیار نے اسے سب حالات بتا دیے۔ شکر ہے ہمیں خزانے حاصل ہوئے ہیں اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو ناکامی ملی ہے۔ چاند تارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آقا سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو تعداد خزانے کی بتائی ہے، اگر اس میں سے آپ نے 5000 اشرفیاں مالکن کے حوالے نہ کی تو ساری اشرفیاں غائب ہو جائیں گی۔ محافظ پونے نے کہا، کیا مطلب تم نے کتنی اشرفیوں کا خواجہ عمرو سے کہا تھا؟ چاند تارا نے چونکتے ہوئے کہا، بیگم پوری 10,000 اشرفیاں، اور میں کیوں چاہوں گا کہ میں تمہارے حصے کی اشرفیاں حاصل کروں، اس لیے تم اپنے حصے کی اشرفیاں خوشی سے حاصل کر سکتی ہو۔ عمرو عیار نے فوراً بات بناتے ہوئے کہا، اس کا دل یہ سن کر لرز گیا تھا کہ اگر اس نے 5000 اشرفیاں چاند تارا کو نہ دیں تو 50 لاکھ اشرفیاں غائب ہو جائیں گی۔ اس لیے عمرو عیار نے فوراً مسکراتے ہوئے چاند تارا کو بھی خوش کر دیا تھا۔ عمرو عیار نے محافظ پونے کو 5000 اشرفیاں زنبیل سے باہر نکالنے کا کہا تو 5000 خالص سونے کی اشرفیاں غار کے فرش پر نمودار ہو گئیں، جہاں عمرو عیار اور چاند تارا موجود تھے۔ اتنی ساری اشرفیاں دیکھ کر چاند تارا کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ ویسے اس جہنم تلسمات میں دونوں جوڑیوں کے حصے میں ایک ایک چیز آئی ہے۔ چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، عمرو عیار نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا سوائے 5 لاکھ اشرفیوں کے۔ کیا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، عمرو عیار نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے جہنم تلسم کے شریک ساتھی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے نصیب میں مرغا بننا لکھا تھا اور ہمارے نصیب میں 10,000 سونے کی اشرفیاں، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو عیار بے اختیار زور سے ہنس پڑا اور چاند تارا بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئی۔ مالکن، آقا نے آپ کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے، اب آقا کا شکریہ کا تو حق بنتا ہی ہے نا؟ محافظ پونے نے چاند تارا کی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو چاند تارا مسکراتے ہوئے جھک جھک کر عمرو عیار کو فرشی سلام کرنے لگی اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ چاند تارا جو عمرو عیار کو چھوٹی چھوٹی بات پر دھنک کر رکھ دیتی تھی، آج وہیں چاند تارا کسی کنیز کی طرح جھک جھک کر اسے فرشی سلام کر رہی تھی، تو یہ دیکھ کر عمرو عیار کا دل خوشی سے اچھل پڑا اور اسے ایسا لگا جیسے اسے دنیا بھر کا خزانہ مل گیا ہو، کیونکہ چاند تارا سے اس طرح کے شکریہ کا تصور ہی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ عمرو عیار خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگا اور مسکراتے ہوئے چاند تارا کو دیکھنے لگا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔